अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह सीरीज़ जारी है जिसमें हमने माख़िज़ शरीयत पढ़ रहे थे और उसमें किताबुल्लाह यानी कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे हमारी सीरीज़ अभी जारी है जिसमें हमने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता असबाक़ में भी डिस्कस किया कि वो बहसियत क़तई हुज्जत हमारे लिए किस तरह से एप्लीकेबल है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो कुरान करीम है माख़िज़ अव्वल वो सबूत क़तई के तौर पर उलमा लेते हैं और सुन्नत दूसरे नंबर पे है कुरान के बाद, और इसके लिए भी उलमा कहते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाए। फ़र्स्ट कि इसकी असनादी हैसियत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, और इसके मतन के अंदर तो क्या कोई सकम पाया तो जाता नहीं है, कोई किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी तो पाई नहीं जाती। यानी उलमा ने इस पे तहकीक करने के नाम पे जो काम शुरू किए ना सुन्नत के ऊपर, हदीस के ऊपर, कि आया ये ऑथेंटिक है भी या ये ज़ईफ़ है या ये हम तक किस सोर्सेज से पहुँची है, इन तमाम उलूम को मुख्तलिफ़ नाम दिए गए। ठीक है, अस्मा और रिजाल उसमें से आ जाता है कि जो रावी जिन्होंने हदीस हम तक पहुँचाई उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, क्या वो रावी अदल पर पूरा उतरते हैं, और उनकी अलग डिटेल है जिसको हम अस्मा और रिजाल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद इल्मे जरा व तादील आता है, उसमें भी सुन्नत को परखा जाता है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, और ये भी कि स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे ताकि इन सीरीज़ का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि मुश्किल बात को आसान करके पढ़ा जाए और सीखा जाए ताकि बात समझ में भी आ जाए और फिर पेपर अटेम्प्ट करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसका बेसिक टॉपिक क्या है, सुन्नत की इस्तनादी हैसियत। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी। पहले हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ लिया कि सुन्नत का मफ़हूम क्या है। ठीक है, हमने पढ़ लिया सुन्नत की इक़साम क्या है। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लिया, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमने सुन्नत के बारे में उसकी तशरीह हैसियत में पढ़ लिया। ठीक है, और गुज़िश्ता जो सेकंड लास्ट लेक्चर था हमारा इसी पे बेस करता था। ठीक है, उसकी शरई हैसियत क्या है हमारे पास। अब के लेक्चर में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुन्नत की इस्तनादी हैसियत। ठीक है, आया ये ऑथेंटिक है, किन किन वजूहात की बुनियाद पे है, और फर्स्ट अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये सुन्नत ऑथेंटिक सोर्स से हम तक पहुंची है, ये हदीस ऑथेंटिक वे में हम तक पहुंचाई गई है और इसमें ख़ुद इसके मतन में कोई सकम नहीं पाया जाता, कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती, कोई ज़ोफ़ नहीं पाया जाता, तो फिर ये हमारे लिए हुज्जत क़तई के तौर पर सामने आती है और हमें इस पर भी अमल करना लाजिम व मलज़ूम है। ठीक है, तो इस्तनादी हैसियत का मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अफ़आल और तक़रीरात मतलब वो अफ़आल कि जो आपके सामने हुए, आपने ना उनको मना किया ना उनको करने का हुक्म दिया, बल्कि जब हुए तो खामोशी इख्तियार की। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन नया लफ्ज़ है जो आज लेक्चर पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनके लिए मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करवा दिया। ठीक है, तो उनके अक़वाल, अफ़आल, तक़रीरात हम तक जिस ज़रिया से पहुँचे हैं वो ज़राए किस हद तक काबिल एतबार हैं। ठीक है, यानी इस्तनादी हैसियत में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये इरशादात हम तक किताबों के ज़रिए पहुँचे हैं तो इन किताबों का मुकाम और मर्तबा क्या है, और मुअल्लिफ़ किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान किस कदर वास्ते हैं। यानी जो किताब का राइटर है, जिस तरह के सही बुखारी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका और रसूलुल्लाह के दौर का आपस में डिफरेंस कितना है। ठीक है, फिर उनके और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान वास्ते कितने हैं, यानी कितने पर्सन से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अहादीस अख़ज़ की। ठीक है, सही बुखारी में कम से कम 5 रावियान की जो चेन हमें मिलती है अमूमी तौर पर। अगर मुअत्ता इमाम मालिक को देखें तो उसमें 3 रावियों की भी हमें मिलती है। ठीक है, तो जितने रावी किसी हदीस में कम हो उतनी ही उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। ये बात आप जहन में रखें। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जितने फॉर एग्जांपल 5 रावी आ रहे हैं, फ़लाँ ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से सुना, इब्ने फ़लाँ ने उनसे, तो फिर उन तमाम को किसमें अस्मा और रिजाल में काउंट करेंगे ना। ठीक है, और उनकी ज़िंदगी को अलग से पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तो इसमें रावी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं।
ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت عمر کی لائف ہمارے سامنے ہے جو عدل میں ایک پائے درجے کا مقام رکھتے تھے، لہٰذا یہ حدیث ہم تک پہنچی حضرت امام بخاری کی کتاب سے۔ اب حضرت عمر کی لائف ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس میں قطعی طور پر کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عمر سے لیا۔ اب یہ کتاب کس مؤلف کی ہے؟ امام بخاری کی۔ اب امام بخاری کی زندگی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو استنادی حیثیت مطلب یہ کس کتاب سے ہم نے لی ہے، اس کا مؤلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا جانتا تھا، اس کا مؤلف کتنا صاحب علم تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ اور ان واسطوں میں کون کون سے لوگ شریک ہیں، یہ بات ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لی کہ کتنے راویان ہوں، اور وہ لوگ قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ قابل اعتبار ہیں تو کس حد تک ہیں، معلوم ہو رہا ہے نا آپ کو سارا۔ اب یہ قابل اعتبار ہوں، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ علم اسماء الرجال میں اور جرح و تعدیل میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ بس ہر چیز کو ذہن کی کھڑکیاں کھول کے سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بحث ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ہم آئندہ اپ کمنگ لیکچرز میں پڑھیں گے۔ پہلے اصول روایت اور درایت اور معیارات جرح و تعدیل۔ دوسرا باعتبار اتصال سند، یعنی سند کا تسلسل، ٹھیک ہے، وہ چین کہ جس راوی سے وہ بات شروع ہوئی اور آخری راوی اس کے کون تھے، فلاں ابن فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے آقا کو یہ کہتے سنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، چین ہے راویوں کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کی اقسام، ان کی درجہ بندی، ٹھیک ہے، باعتبار صحت، نقل کرنے والوں کے سیرت و کردار کی روشنی، ٹھیک ہے، اس کو اسماء الرجال کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنت کی اقسام اور ان کے مراتب وغیرہ۔ اس بحث سے اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کی استنادی حیثیت کیا ہے اور بطور مصدر قانون اسلامی کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد قطعی جو دلیل ہے وہ سنت ہے۔ اب اس کو قطعی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہمیں کن کن معیارات سے، کن کن ادوار سے اس کو خود گزرنا پڑے گا، اور کن کن لیولز پہ اس سنت کو پرکھنا ہوگا، تبھی جا کے ہم فیصلہ کر پائیں گے نا کہ یہ فرمان واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پرکھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ درایت کو پڑھ لیں۔ درایت کیا ہوتا ہے، یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو روایت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ اس نے اس سے سنا، ٹھیک ہے، فلاں نے اس سے سنا، ٹھیک ہے، اور فلاں نے اس سے سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کوٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی روایت، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، ٹھیک ہے۔ اب جو درایت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے عقل اور شعور کا معاملہ، ٹھیک ہے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے نا اس میں یہ لفظ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اصول روایت اور درایت، معیارات جرح و تعدیل۔ تو اب اس میں یہ چیز کیا ہے، اصول روایت تو سمجھ آ گئی ہے کہ روایت میں راویان کو پڑھیں گے۔ درایت سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سمجھ بوجھ، معرفت اور ادراک، جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المفردات میں فرماتے ہیں کہ خوب کوشش کے بعد کسی چیز کو معلوم کرنا، خوب کوشش کے بعد کسی چیز کو معلوم کرنا درایت کہلاتا ہے۔ اب اس بیان کو اگر آگے مزید لے کے چلیں تو اصول روایت میں راوی کے لیے معیارات جرح و تعدیل کے علاوہ سند کے تسلسل کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصول روایت کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے کہ معیارات کیا ہیں، اس کے جرح و تعدیل کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھیں گے آپ، اس کی ٹینشن آپ نے ابھی فی الحال نہیں لینی۔ دوسرے نمبر پہ سند کے تسلسل کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ ہی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، علم اصول روایت و درایت میں کسی چیز کی سند اور متن پر تحقیق کی جاتی ہے، یعنی میں آپ کو بتایا کہ علماء نے کچھ اصول نکالے ہیں حدیث کو پرکھنے کے کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اس میں سے جو رولز ہم پڑھنے آج جا رہے ہیں، جن کو سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں سے پہلا رول ہم اصول روایت پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس اصول روایت کو پڑھتے ہوئے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ کسی چیز کی سند اور متن پر تحقیق کی جائے۔ ایک حدیث ہے تو اس کی سند بھی چیک کی جائے اور اس کا متن بھی چیک کیا جائے کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی جا رہی جو کہ عموم سے ہٹ کے ہے اور رسول اللہ کے نام کی طرف اس کو منسوب کر کے عوام الناس میں پھیلایا جا رہا ہے۔
اور یہ پرکھنا، یہ کسی چیز کی تحقیق کرنا ہمیں قرآن خود سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو اس آیت کا اگر پہلا حصہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے نا کہ فتبینوا، تو تحقیق کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ثبوت قطعی ہے، قرآن نص قطعی ہے، قرآن کے اندر خود موجود ہے کہ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، نازل کرنے والے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور جیسا وہ روز ازل سے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اب احادیث جو ہیں اس کے بارے میں کچھ صحاح ستہ جیسی کتاب موطا امام مالک ہیں، ان سمیت دوسری کتب ہیں احادیث کی، اس کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ یہ بھی اوتھینٹک بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان بکس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے ان احادیث کو کس طرح سے کلیکٹ کیا، انہی علوم کے پیش نظر، ٹھیک ہے، انہی چیزوں کو رکھتے ہوئے۔ تو آج کے دور میں بھی سوشل میڈیا جہاں بہت زیادہ ان ہے، تو کوئی کوٹیشن لکھتا ہے، نیچے لکھ دیتا ہے حضرت علی، اور وہ ایسے وائرل جاتی ہے کوٹیشن، ایسے وہ پوسٹ ہر ایک نے شیئر کی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی اچھی بات لکھ دی ہے، فرمان رسول اللہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کس مؤلف نے اس کو کوٹ کیا ہے، کس راوی نے اس کو بیان کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس فرمان رسول اللہ ہے یہ، اور پھر شیئر کرنے والے بھی دڑا دڑ شیئر کرتے جاتے ہیں۔ عام مثال دیتی ہوں، جس نے رمضان المبارک کی پہلے مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہے، حالانکہ یہ حدیث کا تعلق، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس قدر ہم میں پھیلی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک سے 3 مہینے پہلے یہ پوسٹ ریسیو ہونا شروع ہوتی ہے اور آخری دن تک چلتی ہے کہ، اور پھر نیچے بلیک میل کرنے کے لیے نا اصل حدیث کا کچھ حصہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو آباد کرے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔ یہ واقعی حدیث ہے، لیکن دیکھیں اوپر غلط بات لکھ کے اور نیچے اصل حدیث لکھ کے تو کس طرح سے اگلے بندے کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ عام شخص جب وہ پڑھتا ہے اس کا دھیان اوپر سے ہٹ جاتا ہے، وہ نیچے پڑھتا ہے ہاں میرے چہرے کو آباد رکھا جائے ثواب کی نیت سے، وہ بھی اس کو شیئر کر دیتا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ کیا یہ حدیث اصل میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کیا واقعی فرمان رسول اللہ ہے تو اس کا ریفرنس کدھر ہے، کچھ نہیں دیکھنا، اور ہم ثواب کی لالچ میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا علم حاصل کرو۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، تو فتبینوا مراد کیا ہے کہ تحقیق کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، اور یہی تحقیق احادیث کے معاملہ میں علماء کہتے ہیں کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے ٹاپک میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اب درایت کے ذریعے روایت کو پرکھنے کے کچھ اصول مقرر کیے گئے علماء نے۔ اب پھر آپ کہیں گے کہ ابھی اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، یعنی عقل و فہم اور شعور کے ذریعے روایت کو پرکھنے کے کچھ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی روایت کی اوتھینٹسٹی کو معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ طریقے کیا ہے؟ پہلا، وہ روایت قرآن کریم کے خلاف نہ ہو۔ ہاں جی، حدیث کو پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کی سند تو دیکھی جائے گی، میں نے آپ کو بتایا اسماء الرجال پہ بھی تحقیق کی جائے گی، لیکن اس کے متن کو دیکھا جائے تو پہلی بات یہ کہ وہ روایت قرآن حکیم کے خلاف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی حدیث، تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو ہی ایکسپلین کرنے کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ ہماری ہی آسانی کے لیے ہیں کہ قرآن کریم کی ہی وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں ہم۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ روایت قرآن کریم کے خلاف نہ ہو، واقعات اور مشاہدات کے خلاف نہ ہو، یعنی وہ ہونا ممکن ہو، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات سے وہ ثابت ہو، مشاہدات کی اینٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، مسلمہ عقلی اصولوں کے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے، حدیث متواتر اور تعامل صحابہ کے خلاف نہ، یعنی صحابہ کے عمل کے خلاف نہ، وہ یعنی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، لیٹ سپوز آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ یہ حدیث ہمارے سامنے اس بریکٹ کے اندر موجود ہے، اب اس کو پرکھنا ہے ان تمام اصولوں پہ جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث ہمارے سامنے، صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہو، وہ کچھ اور کر رہے ہیں اور اس حدیث میں کچھ اور لکھا ہے، ایسا تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس حدیث کی تحقیق کی جائے۔ حدیث متواتر کیا ہے اس کی بھی الگ ڈیفینیشن ہے، لیکن
وقت کی قلت کے باعث اس کو یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ ہر لفظ ہر حرف اپنے اندر ایک الگ قسم کی ڈیپتھ لیے ہوئے ہے، اور یقیناً ہر لفظ اپنے اوپر توجہ چاہتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک بیان کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے، اور اس وقت پہ وہ بیان کی جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو آگے چل کے پڑھیں گے۔ قطعی اور یقینی اجماع کے خلاف نہ ہو۔ اجماع ابھی ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو بتا دیتے کہ علماء کا اور مجتہدین کا ایک دور کے تمام کا اتفاق ہو جس بات پہ، وہ حدیث کا جو متن ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، عقل سلیم کے خلاف نہ ہو وہ حدیث کا متن، ٹھیک ہے، اوہام پرستی کی ترغیب سے پاک ہو، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے اندر بہت سی ہوتی ہے نا اوہام پرستیاں، لائک کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح عربوں میں بھی بہت سی تھی، اور ایسی ہی کوئی چیز رسول اللہ کی طرف علیہ وسلم نسبت کر کے پھیلا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے سفر کا مہینہ، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے بلائے نازل ہونے کا مہینہ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز عام ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہے، صدقہ خیرات کرو، یہ کرو وہ کرو، صدقہ خیرات کرے اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز سے نکل آئیں باہر کے کوئی خاص قسم کی بلائیں آسمان سے نازل ہو رہی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس پوائنٹ سے، یعنی پوائنٹ نمبر 7 سے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کو ریز کرتی ہوں، دوبارہ سے لائنز کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ معمولی گناہ پر بہت بڑے عذاب کی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابچے ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ پہ، تو وہاں پر ہمیں کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے 10 روپے، اس میں جی معمولی سی نیکی پر بہت زیادہ اجر و ثواب، یا معمولی سے گناہ پر بہت زیادہ ہی وعیدیں سنا دی گئی، اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، نہ ان کا کوئی ریفرنس لکھا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی مطلب کہاں سے وہ لی گئی وغیرہ، نہ مؤلف نہ مصنف، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی احادیث کو بھی شیئر کرنے سے خود کو بچایا کریں، اور سیکنڈلی یہ کہ ان کی تحقیق کریں اگر خود ان پہ امپلیمنٹیشن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مضمون روایت میں اس قسم کا اشتباہ نہ ہو کہ جس کی توجیہ ممکن نہ ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو انگلش میڈیم بندے ہیں، نہ ہمیں اشتباہ کا پتہ لگا، نہ ہمیں توجیہ کا پتہ لگا، تو آپ کی آسانی کے لیے عرض ہے تھوڑی بہت اردو کے ساتھ سلام دعا رکھا کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون روایت میں، روایت کے اندر جو مضمون ہے اس میں کسی قسم کا ایسا شک نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کی توجیہ ممکن، جس کی ایکسپلینیشن ممکن نہ ہو، یعنی اس میں بات وہ بیان کی گئی ہے جس میں کوئی ایسا شک موجود ہے کہ جس کی بعد میں ایکسپلینیشن بھی نہ دی جا سکے، تو وہ بھی حدیث کے وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی باتیں مختصر اور جامع ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بات کی کوئی نہ کوئی لوجک ہے، تو لوجک لیس بات نہ ہو وہ، ٹھیک ہے۔ حدیث کو پرکھنے کے ہم معیارات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے الفاظ کا مفہوم شان نبوت کے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جو الفاظ اس حدیث میں لکھے ہیں وہ کسی نبی کی شان کے منافی نہ ہو، یعنی رسول اللہ کی شان کے منافی۔ ایسی پیش گوئی نہ ہو جس میں کسی واقعے کے لیے ماہ و سال کا تعین ہو، فار ایگزامپل قیامت کا، کہ جی قیامت جو ہے وہ 21ویں صدی عیسوی میں آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات ایسی کوئی ویسے ملی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ وہ آئے گی، تو پھر ہم اس پوری صدی میں جو ہے وہ چکنا رہے کہ اب آئے گی قیامت، اب آئی ہلاک کے، ایسا کوئی کوٹیشن، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث جس میں کسی بھی کام کے لیے ماہ و سال کا تعین ہو، ٹھیک ہے، اسے صرف ایک راوی روایت کرے، حالانکہ اس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جو وقوع پذیر ہوتا، تو بہت سے لوگوں کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یعنی واقعہ بہت مشہور ہے کہ اگر وہ واقعی ہوتا تو بہت سے لوگ اس سے آگاہ ہوتے، لیکن اس واقعے کا راوی ایک ہی مل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کی بھی تحقیق کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جن کو ہم نے پرکھ لیا، روایات کو ان بنیادی اصولوں پر پرکھنے کے بعد متن روایات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس میں کوئی ایسا سکم، ایسی کوئی ڈیفیشنسی، ایسی کوئی کمی تو نہیں ہے جس کی تعبیر اور توجیہ نہ ہو سکتی ہو، جس کی ایکسپلینیشن نہ ہو سکتی ہو۔ راوی نے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کو اسی طرح برقرار رکھا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ راوی نے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی طرف سے کسی لفظ یا الفاظ کا اضافہ تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اس کی صراحت کی ہے یا نہیں کی، یعنی اس کو الگ سے حاشیہ میں بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایڈ کی ہے، ایگزیکٹ فرمان رسول اللہ ایسا نہیں ہے، یا کلرز کے ساتھ اس کی باقاعدہ ترمیم کر دی ہو، یا اس کلر کے ساتھ کہ
ریڈ کلر والا فرمان رسول اللہ ہے، اور اس میں یہ جو گرین ہے یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ چیز کس میں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، جرح و تعدیل میں۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اپنے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ کو لیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اپ کمنگ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیکچر میں کوئی بھی کنفیوژن ہے یو میں آسک فریلی، نیچے کمنٹ سیکشن میں یا سوشل میڈیا لنکس ہیں ان میں کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔